बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। ईरान का मुआहदा हो गया। मुआहदा होने के बाद क्या ईरान यूरोप बनने जा रहा है? पाकिस्तान को सी पैक के बाद दूसरा बड़ा मौका मिला है। और साथ ही आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जो खुफिया मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या वो नतीजा खेज़ साबित होंगे? पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने भी सख्त अहकामात जारी किए हैं आज़ाद कश्मीर को लेके। इन तमाम ख़बरों पे डिटेल से बात करने के लिए दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईरान का मुआहदा हो गया है। अब सिर्फ बात करेंगे ईरान के फ़ायदे की और पाकिस्तान के फ़ायदे की। आगे मुआहदे में मज़ीद क्या होने जा रहा है वो दूर की बातें हैं। जब मुआहदा कंप्लीट हो जाएगा तो तमाम तर डिटेल सामने आएंगी। ये जो डिटेल सामने आई है 14 पॉइंट, ये काफ़ी अहमियत रखते हैं। वन साइडेड है। जब साइन होने के बाद तमाम तर पाबंदियां देखते हैं कि ईरान से कितनी हटती हैं। अगर वाकई 24 अरब डॉलर जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ है, अगर उनको रिलीज़ किया जाता है, फिर ईरान वाकई जो है बहुत आगे जाएगा। और यूरोप के साथ जो से जोड़ा जा रहा है नाज़रीन, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ईरान पे 47 साल से पाबंदियाँ थी और उन्होंने 47 साल ईरान के अवाम ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। और उनकी सरकार ने 1979 के इनकलाब के बाद अब इनको अपना एक रास्ता भी ठीक करना पड़ेगा। मतलब एक मियाना रवि इख्तियार करनी पड़ेगी। दुनिया भर के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। अरब ममालिक को ज़्यादातर जो इन्होंने दबाव में रखा है, खैर अरब ममालिक वापस पलट के इनके साथ आ गए हैं। मगर ईरान तेल की दौलत से और गैस की दौलत से इस हद तक माला माल है कि अगर उसके मुंजमद असासे निकल आते हैं तो वो 5 अरब डॉलर का तो तेल बेच पाएगा, जो तकरीबन 60 अरब डॉलर सालाना होते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के ख़जाने में 15 अरब डॉलर भी मुश्किल से किसी और के मौजूद होंगे। पाकिस्तान पे 90-95 अरब डॉलर का कर्ज़ा है और ये 1-1.5-2 साल में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो पाकिस्तान पे कर्ज़ा है। तो 47 साल से जो पाबंदियों में झगड़ा था, जो मुश्किल वक्त उसने सहा था। मुश्किल वक्त इसलिए कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान से आप कंपेयर करेंगे उनका वो मुश्किल दौर भी, तो वो लाख दर्जे बेहतर है हमारी ज़िंदगी से। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे महंगाई इस हद तक है कि मुआहदा हो गया है। हमारे पास कुछ स्टॉक भी पड़ा था, आज भी पेट्रोल को नीचे नहीं लाया जा रहा। 60-70% आपने तीसरी बार बढ़ा दिया था। क्या अब पेट्रोल को आप 200 पे लेके आओगे? क्या यकदम आप 100-150 रुपये पेट्रोल को कम कर दोगे? होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही कीमतें 80 डॉलर और 81 डॉलर पे आई हैं फ़ी बैरल पे, पाकिस्तान को कीमतें कम कर देनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तेल और डीज़ल से पाकिस्तान के अवाम की अशियाए खुर्दनोश और तकरीबन हर चीज़, इवन के सफ़र आप करते हो, हर चीज़ जो है वो गरीबों की उससे जुड़ी हुई है। तो बड़ी मुश्किलात पाकिस्तान में है। इसलिए ईरान ने जो मुश्किल वक्त काटा है वो पाकिस्तानी अवाम से बेहतर होगा। मगर ये जो उन पे हालात बने उसके बायस अब इनको मौजूदा हुकूमत को अब देखना पड़ेगा और अपनी अवाम को खुशहाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान सी पैक के बाद पाकिस्तान को एक दूसरा बड़ा मौका मिला है, क्योंकि सी पैक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 60 से 65 अरब डॉलर थी। हमने गवादर से फ़ायदा नहीं लिया और अब वो टाइम आ गया है कि हम गवादर से फ़ायदा ले सकते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि ईरान के 6 बंदरगाहों तक हम अपनी बंदरगाहें और हम अपने लिंक्स बरकरार रख सकते हैं। अब मौका आ गया है कि ईरान पाकिस्तान का जो 904 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको मुश्तरका फ्री ट्रेड ज़ोन के तौर पे दोबारा बहाल किया जाए। और अब मौका आ गया है, ईरान को अरबों डॉलर की तामीरात की मद में ज़रूरत है। पाकिस्तान से सीमेंट, सरिया, ये पाकिस्तान से तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उनके मार्केट को कैप्चर भी कर सकते हैं। मगर मैं मोटी मोटी चीज़ों पे आ जाता हूँ। जो ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ ईरान के थे उसमें एक दूरी आई है। पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए
جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ ان کا $20 ارب کا جو ان کی تجارت دنیا بھر میں ہوتی تھی ایران کی متحدہ عرب امارات کے تھرو، اب پاکستان کو ایران کی اس مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب ایران کے ساتھ پاکستان کو گوادر تک ان کو لے کے آنا پڑے گا۔ آپ ان کو لے کے آئیں گے تو پاکستان ڈیفینیٹلی وہ $20 ارب یہاں پہ موو ہوں گے، جس کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان کو بینکاری کا سسٹم پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب تو ایران سے پابندیاں ہٹ گئی ہیں، وہ ڈالر کا مسئلہ بھی نہیں رہا، مگر پاکستان کو پیسوں کا ڈالر کا گھمانے کا طریقہ نہیں آتا تھا پابندیوں میں۔ اب وہ اگر پابندی ہٹتی ہے تو پھر بھی تھوڑی بہت ہرڈل ہوگی، جو کہ پاکستانی بینکاری میں انتہائی کم ہے۔ قطر، عمان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اس میں ایکسپرٹ ہے اس گھمانے میں۔ تو وہ $20 ارب کے لیے پاکستان نے اب جو ہے اپنے بندرگاہوں کے ذریعے وہ تجارت کرنی ہے، اور پاکستان نے ایک ثالثی کا جو رول پلے کیا ہے اب اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ گیس پائپ لائن جہاں تک کی بات ہے، ناظرین مختصر بات کروں گا، گلے میں تھوڑا درد ہے۔ گیس پائپ لائن کی جہاں تک بات ہے تو گیس پائپ لائن کا منصوبہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے۔ پاکستان میں جس کی گورنمنٹ جاتی ہے نا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آخری ٹائم میں اتنا بڑا فساد کھڑا کر کے جائے تاکہ آنے والی جو گورنمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیزرو بھی نہ کرے، وہ گر جائے، عوام میں اس کی ریپو خراب ہو، اور پھر وہ اس کی طرف دیکھیں۔ چونکہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم تھا۔ زرداری نے 2009 میں جب اس پہ سائن کیے، وہ صدر پاکستان تھے۔ اب جب انہوں نے سائن کیے تو جاپانی کروڈ JCC سے منسلک کی گئی اس کو، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر $100 فی بیرل تیل ہے تو وہ پھر اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، جو پاکستان کو کافی کاسٹلی پڑتا ہے۔ تو زرداری صاحب نے جاتے جاتے جو بلنڈر کیا، جس طرح ہمارے IPPs ہیں، موجودہ گورنمنٹ میں جو شہباز شریف ہیں، ان کی سرکار جو سابقہ سرکاریں ہیں، انہوں نے IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے وہ بھی ہم نے دیکھے۔ اس معاہدوں میں جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے IPPs کا، جو ہم آج بھگت رہے ہیں، ایسی IPPs ہیں کہ ان کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس IPPs کے وہ معاہدے جو پاکستان نے کیے تھے۔ یہاں پہ یہ بلنڈر انہوں نے کیا ہے، تو ایران سے گیس لانا مسئلہ میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، مسئلہ ہوگا قیمت کا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایران کہے کہ آپ نے صلح کرائی ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ تیل بڑا سستا دے دیں گے۔ جو آپ نے معاہدہ کیے، جو ٹرم کنڈیشنز آپ نے رکھی تھی، آپ پہ تو جرمانے بھی ہیں، وہ بھی آپ ایران پابندیوں میں تھا، آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، امریکہ کے سینیٹیشنز تھی، ساری پابندیاں جو تھی، اس کے ڈر کے مارے ہم پیچھے ہٹ گئے، اور اسی 15 سالوں میں اسی ایران نے $2 ارب لگا کے وہ پائپ لائن پاکستان تک لے کے آیا، پاکستان کی سرحد تک، مگر ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب پاکستان نے اس پائپ لائن کو، گیس پائپ لائن کو لانا آسان ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے، مگر جو معاہدہ کیا ہے اس کا بڑا مسئلہ بنے گا، اس کے ایران کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ خیر کرے، امید ہے کوئی راستہ اس کا نکل آئے گا، اور وہ معاہدے جو ہے اثر نو کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں روس جو دنیا کا گیس پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے، ایران بھی بڑا ملک ہے، قطر بھی بڑا ملک ہے، یہ بڑے ملک ہیں گیس پیدا کرنے کے لیے، مگر ایران جو ہے وہ اب بھی بڑا سستا دے رہا ہے یورپ کو گیس پائپ لائن کے ذریعے۔ تو جب وہ سستا دے رہا ہے تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ جو ہے وہ قطر کی طرح پھر قطر سے لانا اور یہاں سے لانا، وہ فریٹ کا پیسہ بھی آپ کو نہیں بچے گا، گیس پائپ لائن بھی آپ بچھا دیتے ہو، اربوں ڈالر بھی آپ اس پہ لگا لیتے ہو، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو اپنے بارڈر سے جو 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا پڑے گا، اسٹیبلٹی کے لیے بھی بتانا پڑے گا۔ اس بارڈر پہ جو وہاں پہ سیستان بلوچستان میں جو پاکستان کی عسکریت پسند ہے BLA کے، تو ان پہ کارروائی کے لیے ایران کو راضی کرنا پڑے گا، اور اس بارڈر پہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ آپریشن کرنے پڑیں گے۔ تو تجارتی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس CPEC کے بعد یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے۔ $20 ارب اگر ہم جو عرب ملک کے ذریعے وہ دنیا میں اپنی تجارت کرتا ہے، اگر وہ پاکستان کے ذریعے آ جاتی ہے، اس سے بھی ہٹ کے آپ اگر ان 6 بندرگاہوں، ایران کی ان بندرگاہوں تک آپ پہنچ جائیں اور ان کو گوادر تک لے کے آئیں، آگے جائیں، اور چین کے ذریعے جو چین گیس لے رہا ہے ایران سے، وہ پائپ لائن پاکستان کے ذریعے ہو،
آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے پیسے اس سے کما پائیں گے۔ بارڈر جو آپ کے پاس 904 کلومیٹر کا ہے، اس پہ آپ نے مشترکہ فری ٹریڈ زون بنانا ہے، اس سے آپ کو اربوں ڈالر ملیں گے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ایران میں اس ٹائم پہ تعمیراتی کام میں بڑے پیسے لگنے ہیں، اس میں پاکستان کو چاہیے کہ اس میں اپنے تعلقات اس حد تک آگے بڑھا دے، جو میں نے فری ٹریڈ کی بات کی ہے بارڈر پہ، کہ وہ زیادہ تر پاکستان سے ہو، اور بھی تجارت کو مزید وسیع کرنا چاہیے۔ تو پاکستان کے پاس بہترین راستے ہیں، پاکستان کے پاس بہترین وقت ہے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنا۔ باہر سے کوئی آ کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیتے ہیں تو پاکستان پڑوس میں بیٹھ کے، جو پاکستان نے ان کے ساتھ بڑی اچھائی بھی کی ہے اور ان کو اندازہ بھی ہو گیا، تو اس کے بعد میرے خیال میں کہ پاکستان جو ہے وہ فائدے میں ہے۔ اگر پاکستان نے محنت کر لی، اب اگر آگے مزید جا کے پاکستان جو ہے وہ مزید تھوڑا سا تعلقات کو استوار کرے اور اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ تیل کا پاکستان کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم ساری عمر عربوں کے ساتھ 2-3 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ مزید وسیع بھی ہو گئے ہیں، اور 3-4 سال کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ کر لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سارا تیل عرب ممالک سے لے کے آتے ہیں۔ اس بار پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، یہاں پہ آپ کو فریٹ کے پیسے بھی بچتے ہیں۔ اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو پھر بھی وہ دنیا کی تیل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو $1-8 آپ کو پھر بھی فوارہ میں پڑتا ہے۔ اگر دنیا کے مقابلے میں وہ سیم بھی آپ کر لیں تو آپ کو پھر بھی فریٹ کے پیسے بچتے ہیں۔ تو بہت سے پاکستان کو فائدے ہو سکتے ہیں، پورے بلوچستان میں آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، پورے پاکستان میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ گیس آپ کے پاکستان کے یہ LNG کا مسئلہ جو ہے یہ آپ کا 99.9% جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ کرے کہ ایران سے یہ پابندیاں بھی ہٹیں اور ایران بھی اپنی عوام کو فائدہ دے سکے اور پاکستان بھی ایران سے فائدے لے سکے۔ اب گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ ہے کہ گورنمنٹ اس کو کس طرح استعمال کرتی ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے حوالے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، سیکیورٹی ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو ذرا سخت آ رہی ہیں کہ یہ انتشاریوں نے راستے بند کیے ہیں۔ جگہ جگہ پہ آزاد کشمیر میں اس ٹائم پہ دھرنے جاری ہیں۔ راولہ کوٹ میں زیادہ تر 4 مختلف مقامات پہ پڑھو، وہاں پہ پڑھیں، اور اس سے انکار نہیں ہے کہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے، عوام کی ہمدردی ہے۔ جس طرح سیکیورٹی فورسز نے بھی کہا ہے کہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بجلی اور گیس کو سستا کرنے کے لیے عوام کو اکٹھا کیا ہوا ہے، تو عوام کی ہمدردیاں تو انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بلبوتے پہ یہ مزید آگے چل رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ راولہ کوٹ میں اسپیشلی ان کے پڑاؤ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دریک اور عیدگاہ جو ہے یہاں پہ زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، ایک تو بار کونسل جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ان کی 16 رکنی ٹیم جو ہے وہ بنی تھی، اور وہ 16 رکنی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی حکومت سے اور آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ان کے مابین مذاکرات کرنے کے لیے ایک راستہ نکال رہی ہے۔ اب سامنے بیچ میں خبریں آ رہی ہیں کہ اور بھی حکومتی کچھ عہدیدار لگے ہیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حکومت کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ تقریباً ہو رہی ہے، اور اس میں ایک طریقہ نکالا جا رہا ہے کہ آپ کے تمام تر مطالبات ماننے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جو 1-2 بیچ میں آئینی مطالبات ہیں ان کو ہم وعدہ اس پہ بھی کر لیتے ہیں، مگر پھر آگے جا کے وہ پھر قانونی طریقے سے 2/3 اکثریت سے پھر جو اسمبلی میں ہوگی اس طریقے سے اس کو آگے ڈیل کیا جائے گا۔ اگر اس پہ پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی راضی ہوتی ہے تو میرے خیال میں 1-2 دن میں پھر ان کی یہ دھرنے وغیرہ جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس پہ راضی نہیں ہوتے تو پورا ایک پلان بھی بنایا ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر ناکے سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ راستے جتنے بھی بند کیے ہیں وہ انہوں نے ایک اپنے طریقے سے بند کیے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ انتشار پسندوں نے جو ہے وہ کیے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے خود ہی حالات کو اس حد تک خراب کر دیا ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ جن مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے بات کریں۔ آپ کو اگر غصہ دلایا جاتا ہے آپ پرامن رہیں۔ جب آپ جب آپ انتشار کریں گے اور حالات کو خرابی کی طرف لے کے جائیں گے، اور ایسے بیانات، غصہ دلانے والے بیانات اگر آپ دیں گے جس سے حالات مزید خراب ہوں گے، سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات کریں گے، اداروں کے خلاف بات کریں گے، آپ اس سے پھر پاکستان کے خلاف بات کرو گے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرو گے۔ بیچ میں 1-2 دفعہ جو ہے ایسی باتیں ہو چکی ہیں، تو اس لیے پھر سوچا بھی جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان پہ کسی کا ہاتھ ہے
یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اپنے مطالبات سے پیچھے جا کے کسی اور طرف نکل پڑیں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے جو آزاد کشمیر کے ہیں کہ وہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، تو پھر ان کو سختی سے ڈیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ جو اشارے بھی دے دیے گئے ہیں کہ مزید ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اب تک ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اب آج بھی سینکڑوں لوگ جو ہے وہ راولہ کوٹ میں مختلف راستوں کے ذریعے جو ہے وہ آئے ہیں اور پہنچے ہیں اور آئے ہیں۔ اور یہ جو بیچ میں یہ بات میں بھول جاتا ہوں کہ ناکہ بندی جگہ جگہ پہ کشمیر کے لوگوں نے مختلف علاقوں میں، مختلف ڈویژن میں، مختلف تحصیلوں میں سیکیورٹی فورسز کے لیے کی ہے کہ ان کے راستے آگے نہ آئیں، ان کی گاڑیاں آگے نہ آئیں، اور اگر اس طرح کیونکہ کارروائی تصادم وغیرہ ہوتا ہے تو پھر یہ واپس نہ جا سکے۔ تو یہ باقاعدہ انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے، اس پہ سیکیورٹی فورسز سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کس طریقے کی حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے کہ پہلے سے ہی ایک ٹیم حوالے کر دی گئی ہے، وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ راستے بند کر رہی ہے، اور خود ہی سوشل میڈیا پہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ راستے ہم نے اس لیے بند کیے ہیں کہ واپسی پہ اگر ہمارے ساتھ کوئی تصادم ہوتا ہے فلاں علاقے میں تو یہاں پہ ہم لائن کاٹ کر دیں گے، سپلائی چین تو ویسے بھی ختم ہو جائے گی، ان کا واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، پھر دیکھا جائے گا۔ تو باقاعدہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے طور پہ کچھ عجیب سا ہے، مطالبات، عوامی مطالبات لے کے آئے ہیں۔ پبلک کے لیے آپ بات چیت کر رہے ہو، تیل کے لیے، آٹے کے لیے، مہنگائی کے لیے، نوکریوں کے لیے، اور بلوچستان میں ٹرانسفارمر نہیں ہے، ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین مشین نہیں ہے، ایم آر آئی مشین نہیں ہے۔ آپ کے یہی لیول کے مطالبات میں سے 2-4 مطالبات ایسے تھے جس میں بھڈا پڑا ہے، مگر اگر ان مطالبات میں بھی آپ کہتے ہو کہ ہم نے پہلے سے حکمت عملی بنا لی ہے کہ سیکیورٹی فورسز واپس نہ جائیں، اور آپ نے 53-54 جگہ پہ مختلف جگہوں پہ آپ نے راستوں کو بند کیا ہوا ہے، تو یہ اپنی حکمت عملی شروع کر رکھی ہے کہ آگے اگر تصادم ہوتا ہے تو یہ راستہ اپنایا جائے گا، آپ ریاست کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ اور میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز اب تک جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ واقعی کر رہی ہے، مگر جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا آپریشن ہوگا، مگر اب تک سیکیورٹی فورسز رکھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہی کہوں گا ناظرین کہ یہ 24-48 گھنٹے انتہائی اہم ہے، ان 2 دن میں ہی اس کا فیصلہ ہونا ہے اس دھرنے کا، یا تو مذاکرات کے ذریعے جو خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں ایکشن کمیٹی مان لے گی اور یہ مطالبات سارے حل ہو جائیں گے، جس میں ایکشن کمیٹی کے زیادہ تر جو 3-4 چیزیں پھنسی ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ ان پہ جو مقدمات بنے ہیں، اور جو ابھی پرانے مقدمات تھے 177، اور یہ جو نئے مقدمات بنے ہیں اور ان کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو قلعدم قرار دیا گیا ہے، اور ان پہ جو دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، ان سب چیزوں کو ہٹانا پڑے گا۔ اب ریاست نے جلدی کی ہے، جلدی نہیں کی ہے، مگر یکدم ان کو اگر واپس لیتی ہے تب بھی مسئلہ بنتا ہے، تو اب ہو سکتا ہے اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اگر یہ واپس بھی لے لیے جائیں اور ماحول ٹھیک ہوتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہتر قدم ہوگا۔ اور سیکیورٹی فورسز ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ڈیمیج کر دیا، انہوں نے جو کرنا تھا دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کے وہ کر دیا ہے، تو وہ بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اب انہوں نے سختی اگر شروع کر دی میرے خیال میں پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اچھا یہی ہے کہ یہ مظاہرین جس کے لیے آئے تھے، مطالبات کے لیے آئے تھے، ایک طریقہ ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے مطالبات اٹھا دینے اور ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنے میز پہ بیٹھنا ہے نا، میز پہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کو قائل کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہم مان سکتے ہیں، یہ ہم نہیں مان سکتے، یہ 4 دن بعد ہوں گے، یہ 6 دن بعد ہوں گے، یہ مہینے بعد ہوں گے۔ مگر چونکہ ان کا کہنا ہے کہ 3 مہینے کا ٹائم ہمیں دیا گیا تھا، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، یہی گورنمنٹ جو ہے انتہائی نالائق تھی کہ انہوں نے ایسے وعدے کر لیے، کچھ وفاق نے بھی کر لیے، پھر وفاق کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی اور ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑے گی کہ 3 مہینے اس میں گزر گئے اور 8 مہینے ہم نے انتظار کیے، اس لیے ہم نے اپنی یہ تحریک جو ہے وہ شروع کی ہے۔ بہرحال اب ان کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، کشمیر کے لوگ، کشمیر کے لیے پریشانیاں ہو رہی ہیں، ویسے حالات نہیں ہے جس طرح ایکسپیکٹیشن ہمارا قریبی پڑوسی رکھ رہا ہے کہ چلو آزاد کشمیر میں بھی حالات خراب ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے حالات خراب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ عوام اپنے چھوٹے موٹے مسائل کے لیے نکلی ہوئی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں وہ مسئلہ ہے نہیں، وہ اپنی آزادی کی حق خود ارادیت کے لیے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر 1-2 انتشار پسند بیچ میں یہ بات کر لیتے ہیں غلطی سے
اور کر بھی دیتے ہیں اگر وہ، تو وہ آزاد کشمیر کا فیصلہ نہیں ہے کہ دو بندے اٹھ کے ایک بات کر لیں۔ اگر آپ دیکھیں اگر انہوں نے فلی کوئی بڑی بات کر دی تو یہ اپنے لوگ بھی اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ کشمیری پاکستان کے ساتھ ان کا لگاؤ جو ہے وہ شروع سے ہے۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے پاکستان نے اب تک جو بار بار مشورے دیے گئے مودی کے 370 آرٹیکل کے بعد کہ پاکستان موجودہ آزاد کشمیر کو ایک صوبہ بنا لے، اس کی طرح جس طرح انڈیا نے 370 کو ہٹایا، مگر پاکستان اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان نے وہاں پہ جو 1.5 کروڑ لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ پاکستان جاری رکھے گا، آپ کی حق خود ارادیت، مطلب آپ جو چاہتے ہیں وہ انڈیا سے مانگ کر رہے ہیں، جب تک وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ 2.5 کروڑ جو ہے وہ 1.5 کروڑ جو ہے اگر وہ 1.5 کروڑ جو ہے اگر وہ حق خود ارادیت پہ انڈیا راضی ہو جاتا ہے، بالکل آپ بھی ان کے ساتھ ایک ملک بن جائے اور خوشی سے رہیں۔ ہم تو انتظار ایسا کر رہے ہیں، پاکستان نے ساری عمر آپ ہی کا مقدمہ لڑا ہے اور اب بھی آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، تو پاکستان نے اس لیے یہ وہاں پہ جو صدر رکھا ہے، وزیر اعظم رکھا ہے، سپریم کورٹ کا جج رکھا ہے، ہائی کورٹ کا جج رکھا ہے، یہ اس لیے نہیں رکھا، یہ انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ مگر ان کے بڑوں کو تو پتہ ہے، مگر یہ ہماری نئی جنریشن ہے، یہ ذرا زیادہ تیز ہے، یہ مظاہروں پہ اور مار پیٹ پہ ان چیزوں پہ آ جاتی ہے۔ معاملات، ریاست کے معاملات ایسے حل نہیں ہوتے۔ پہلے بھی میں نے کہہ دیا ہے، آپ عوام میں پاپولر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، عوام کی نفس پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ نے عوام کے لیے اچیومنٹ آپ لے کے آئے ہیں، آپ نے سکسیس سٹوریاں آپ کے پیچھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ عوام کے ساتھ، عوام کے آپ ہیرو اس ٹائم پہ بن گئے ہیں آزاد کشمیر کے، لہٰذا آپ جائیں الیکشن میں، الیکشن کنٹیسٹ کریں، پھر آپ کا جو من آتا ہے وہ پھر آپ کریں، بیٹھیں۔ مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔